अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वही हुआ जिसका डर था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 सूबाई इंतखाबात के लिए जो अज़ खुद नोटिस लिया था, उस पर बेंच की तश्कील के हवाले से उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं, बल्कि खुद बेंच के 2 मेंबरान ने उस पर कुछ एतराज़ात कर दिए हैं और आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है। एक बहुत बड़ी धूल उड़ने वाली है। ये सारा क्या मामला होगा, ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि जो जेल भरो तहरीक के रहनुमा थे, जिन्होंने आगे बढ़ के गिरफ्तारियां कल दी थी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जो हैं सेनेटर एजाज चौधरी, वलीद इकबाल, उनके लवाहिकीन अपने प्यारों की रिहाई के लिए अदालतों में पहुंच गए। ये सारा क्या चक्कर है, और क्या पेशावर में भी जेल भरो तहरीक का जो आज दिन है वो उतना ही कामयाब होगा जितना कल लाहौर में हुआ था? इस पर हम बात करेंगे। मगर से पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं नाज़रीन जेल भरो तहरीक से। इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि जनाब जेल भरो तहरीक हम शुरू कर रहे हैं, और जो गुज़िश्ता रोज़ था, जो कल का दिन गुजर गया, 22 फरवरी को उसका आगाज़ होना था लाहौर से, और लाहौर से आगाज़ हुआ तो जो इंतज़ामिया तो उसने 500 लोगों की गिरफ्तारी का अरेंजमेंट किया हुआ था, लेकिन PTI वालों ने कहा था जी 200 बंदे गिरफ्तारी देंगे। बाद में उन्होंने इंतज़ामिया से रब्ता करके कहा नहीं 500 देंगे गिरफ्तारी। उन्होंने 500 के हिसाब से वेनेशन मंगवा ली, और गिरफ्तारी देने के वक्त फिर कोई मुश्किल 81 लोग, उनमें से 3-4 तो ऐसे हैं जो कि गिरफ्तारी बस फोटो सेशन के लिए आए थे, जिनके 3 लीडर असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और वलीद चौधरी साहब, तो उनके साथ तो हो गया हैंड। वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब की वीडियो भी आ गई कि जी हम तो CPO ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने पकड़ लिया, और उसके बाद उनको लेकर वो नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गए। और अब गिरफ्तारी तो उन्होंने खुद ऐलान तो किया हुआ था ना, अब ये अलग बात है उनकी नीयत क्या थी, ये एक अलग बात है, लेकिन ऐलान तो उन्होंने किया था कि जी हम तो खुद गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। अच्छा, इस हवाले से जनाब आज सुबह यानी कि उनकी गिरफ्तारियों को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, जेल भरो तहरीक के रहनुमा जो अंदर गए हैं उनकी गिरफ्तारियों को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, तो आज सुबह ही उनके जो लवाहिकीन हैं, उनकी फैमिली है, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी ने और बाकी साहब के भी इस तरह तमाम अजीज़ो कारब ने हाई कोर्ट में जनाब पटिशन दायर कर दी हब्से पे जाके कि जी हमारे प्यारों को बाजियाब कराया जाए, जनाब उनको गलत तौर पर पकड़ा गया है और हमें नहीं पता कि अब वो किधर हैं। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है जी। वो जब कोर्ट में जब ये केस चलेगा तो अदालत ने क्या करना है, अदालत ने मुतलका पुलिस से पूछना है, हाँ भाई ये अपने बंदे गिरफ्तार किए थे, वीडियो शीरीज बने थे, बंदे कहाँ हैं? तो वो जनाब एक हुक्मनामा पेश कर देंगे डिप्टी कमिश्नर का कि जनाब ये 3 MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, ये पिटिशनें तो उधर ही डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद फिर वो उनको चैलेंज करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने आज चैलेंज किया है वो गिरफ्तारियों को वो हिप से बेजा करार देके चैलेंज किया। उन्होंने 3 MPO के जो जिसके तहत उनको नजरबंद किया गया उसको गिरफ्तार नहीं किया। और ये हम क्या अजीब व गरीब सी तहरीक है, आपके सामने की बात है कि पहले ये असेंबलियों से इस्तीफे दे देते हैं और बाद में कोर्टों में पहुंच जाते हैं कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों कर लिए गए हैं। पहले ये गिरफ्तार जेल भरो तहरीक शुरू करते हैं और अगले ही दिन पहुंच जाते हैं अदालतों में कि जी हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। बंदा एक पूछे यार तुम की कर रहे हो, मतलब अजीब व गरीब ही मामला है ना। और जो लीडर है वो घर बैठा हुआ है, और वो मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई जख्म है और वो बंदे को ना कोई शुगर हो, ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो, और ना कोई इस तरह की बड़ी हड्डी टूटी हो, और वो प्लस्तर उतरे। पहले उसके साथ हमारी जो दोस्त हैं साफी समी इब्राहिम साहब और जो दीगर लोग हैं वो उस उतरे हुए प्लस्तर के साथ फोटो सेशन भी कराएं, सेल्फी बनाएं। बाद में पता लगे अदालतों में जाना तो प्लस्तर दोबारा चढ़ जाए। ये अजीब व गरीब किस्म का प्लस्तर है, वो खुद अंदर बैठा हुआ है, अपनी जमानतें करवा रहा है, दूसरों को कह रहा है कि जेल भरो, और जो जेल भरने वाले हैं वो भी फिर ऐसे ही है आगे से। और आज पेशावर में उसका दिन था जेल भरो तहरीक का, तो हमारा ये ख्याल था कि यार KP में तो उनका बड़ा मजबूत घर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो वो वहां से तो बड़ी अच्छी खासी तादाद होगी, वहां से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। एक वीडियो हम इस प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे कि बल्कि आप देख रहे होंगे कि साथ चल रही है कि वो आए हैं बंदे और PTI के टोपियां और झंडे वंडे लिए हुए हैं, और वो कैदियों की वैन का दरवाजा खोल के खड़े होकर विक्ट्री के निशान बनाया, और जो उसने कहा कि होगी रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद वो बैठे निकला और ऐसे गोली की तरह निकलता है। आप ये देख रहे होंगे इस वक्त मेरे साथ वो वीडियो चल रही है। तो यही सूरत हाल हर तरफ है। और एक मैंने और भी वीडियो देखी थी जिसमें वो जो एक रहनुमा के कारकुन थे पार्टी के, वो ये कहते कि जी हमारे मर्दान में इतने MNAs हैं, इतने सेनेटर्स हैं, इतनी MP हैं, सब ने मिलकर को 75 बंदे इकट्ठे किए थे पेशावर जाके गिरफ्तारी देने के लिए। और वो जब
جب ہم چڑھے ہیں موٹر وے پہ ملتان سے پشاور جانے کے لیے تو جناب وہ سارے MNA MPs اور لیڈرز غائب ہو گئے. ہم کو 30-35 لوگ پہنچے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے جناب, ادھر ہمارے لیڈرز خود سارے غائب ہو گئے. تو یہ ہے جو ایک میں یہ کہہ سکتا ہوں, مجھے بلکہ یہ کہنے دیجئے کہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ اپنے آغاز کے ساتھ ہی دم توڑ گئی ہے. اور مطلب یار کو 2 4 6 10 20 80 50 100 200 بندے کو جیل بھرو تحریک تو نہیں نہ ہوتی, بڑی سمپل سی بات ہے. اور جو آگے ہیں وہ تو تھے سیلفی پروگرام اور ٹک ٹاک پروگرام, اور وہ اب ان کو گرفتار ہونا پڑ گیا تو ان کے رشتہ دار عدالتوں میں پہنچ گئے. یہ تو ساری صورتحال ہے. لیکن جی حکومت بھی ویسے ان کے ساتھ نا کوئی اچھا نہیں کر رہی, اگرچہ کہ یہ صوبائی حکومت کا اور انتظامیہ کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جیلوں کو کیسے مینج کریں, کس حوالاتی کو کس قیدی کو کہاں رکھا جائے. تو پتہ یہ چلا کہ جناب اسد عمر صاحب کو راجن پور جیل بھیجا جا رہا ہے, اور اعظم سواتی صاحب کو رحیم یار خان جیل بھیجا جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو اٹک جیل منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے, جبکہ سینیٹر ولید اقبال صاحب کو لیا کی جیل میں منتقل کرنے کا فیصلہ. ویسے لیا میں اور رحیم یار خان میں راجن پور میں گرمی بڑی ہوتی ہے جی, اٹک میں تو پھر شاید کو شاہ محمود قریشی صاحب کے دن نکل جائیں کیونکہ ویسے ملتان کے رہنے والے ہیں, شاید اٹک میں ان کو اتنی گرمی نہیں لگے گی. لیکن باقی اضلاع جو ہے ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ان سب نے یہ کل شکایت کی ہے کہ جی ہمیں رات کو کھانا اچھا نہیں ملا. بھائی نا وہ جیلوں میں ایسا ہی کھانا ہوتا ہے نا, اور ادھر کوئی دعوت شاوت تو ہوتی نہیں ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب آگے کیا کرتے ہیں. پہلے ابھی تک جتنے انہوں نے چیزیں کی تھیں, 2 لانگ مارچ انہوں نے کیے, وہ بھی ان کے ضائع گئے اور وہ کامیاب نہیں ہو پائے. یہ جیل بھرو تحریک بھی ابتدا میں ہی اپنے انجام کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اسمبلیاں توڑنے والا معاملہ بھی ان کا ابھی تک خو کھاتے گیا ہوا ہے, استعفے دینے والا معاملہ بھی ان کا ناکام ہو گیا, اور خود واپس لینے کے لیے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جناب سیاسی صورتحال چل رہی ہے. لیکن جو اس کا قانونی پہلو ہے وہاں پہ جو ہے ایک بڑا جو ہے وہ دھول اڑی ہوئی ہے. میں نے آپ سے کل کے پروگرام میں یہ عرض کی تھی کہ کچھ نہیں بچے گا یہ جب ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 9 رکنی بینچ تھا, جب وہ اس کی فارمیشن ہوئی, اس بینچ کو تشکیل دیا چیف جسٹس صاحب نے, تو اس کی تشکیل پر جو قانونی حلقے ہیں, جو صحافتی حلقے ہیں جو کورٹ سے رپورٹنگ کرتے ہیں, انہوں نے اس کی تشکیل پر بھی اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے تھے کہ جی دیکھیں یہ بینچ جو ہے وہ جو کہ الزام عائد کیا جاتا ہے ہم خیال بینچ والا, اس کے اراکین کی جو ریشو ہے اس میں زیادہ رکھی گئی ہے. اور اس میں میرٹ کے مطابق جسٹس قاضی فائز صاحب, جسٹس سردار طارق جو کہ چیف جسٹس کے بعد بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر کی سینیارٹی کے عامل جج ہیں, اتنے اہم معاملے میں ان کو شامل نہیں کیا گیا. آج 2 بجے کا ٹائم تھا, اس کی سماعت کا آغاز ہونا تھا. وہ 2 بجے جب سماعت ہوئی تو سب سے پہلا دھماکہ یہ ہوا کہ خود اس 9 رکنی بینچ کے 2 اراکین جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ نے بینچ کی تشکیل پر اعتراضات کر دیے. اور جسٹس اطہر من اللہ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہ بھی ہمیں اس کیس میں دیکھنا چاہیے کہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں وہ درست ہوئی ہیں, یہ نہیں ہوئی, ہو سکتا ہے وہ بھی بحال کی جا سکتی ہوں. اور جو امپورٹنٹ, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ, جسٹس جمال مندوخیل نے بڑے اہم اپنے نکات بینچ میں باقاعدہ سماعت کے دوران خود بینچ کے ایک ممبر نے نوٹ کروائے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب جو 2 ججز ہیں, جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس جو ہیں مظاہر علی اکبر نقوی, ان دونوں نے ایک تو یہ کیا کہ سروس میٹر کو سنتے ہوئے اچانک اس میں الیکشن لیا اور چیف جسٹس کو نوٹس لکھ دیا, نوٹ لکھ بھیجا کہ جس کا شو نوٹس لیا جائے الیکشن کا. ان کا کہ سروس میٹر کا اور الیکشن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں بنتا. پہلی بات انہوں نے یہ کہی. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو جن 2 جج صاحبان نے یہ از خود نوٹس لینے کو کہا اور چیف جسٹس صاحب نے ان سے لیا, یعنی کہ ان 2 ججز کا بھی مائنڈ نظر آ گیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب نے بھی ان سے اگری کیا. تو یہ جو 3 اراکین ہیں بینچ کے, یہ اس کا حصہ نہیں ہونے چاہیے, جن کا مائنڈ پہلے ہی کلیئر ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب یہ کہا گیا اور پھر کہا گیا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ اس سارے معاملے میں پارٹی نہیں ہے. یہ تو طے اگر یہ کرنا ہے کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دینا کس کا اختیار ہے کس کا نہیں ہے, تو اس پہ جو پارٹیز کے وکلاء ہیں وہ پیش ہوں گے, گورنرز, صدر اور جو وہ ہے ان کو ہونا چاہیے. تو ان کو ابھی سے ہی نوٹس کیوں جاری کیا گیا؟ چیف الیکشن کمشنر کو اس کیس میں نوٹس بنتا نہیں تھا. خیر یہ ان کا یہ کہنا کہ یہ سننا غلط ہے, تو یہ ایک اعتراض آ گیا. پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم ان سارے پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور تمام چیزیں سامنے لائی جائیں گی. اور پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پیر تک کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں, پھر ان کا نہیں, ہم اس کو جلدی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کل بھی سنیں گے. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جب یہ سماعت ہونی تھی
اس سے پہلے ایک وکیل ہیں میاں داؤد جو ہیں وہ پہلے جرنلسٹ بھی تھے اور اب وہ وکالت کرتے ہیں. یہ وہی وکیل صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان پر جو ایک مبینہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان کے ایک لانگ مارچ میں وزیر آباد میں، اس کا جو ملزم گرفتار ہوا تھا اس ملزم کا کیس انہوں نے لڑا تھا. میاں داؤد صاحب اس کے بھی وکیل ہیں. خیر یہ تو ایک ویسے ہی میں نے ریفرنس آپ کو دے دیا کہ وہ کون صاحب ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریفرنس جو دائر کیا ہے انہوں نے جسٹس جو ہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کے ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے اور جوڈیشل کونسل کے روبرو یعنی کہ اس کے جو سربراہ چیف جسٹس ان کے سامنے، اور اس میں یہ مس کنڈکٹ کا ان کو کہا گیا ہے، الزام عائد کیا گیا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ٹیپ والا معاملہ تھا اور جو ڈوگر والی بحالی والا معاملہ تھا اور جو پرویز الہی کے ساتھ ان کے جس طرح کے ریلیشن سامنے آئے ان آڈیو لیکس کے بیچ میں، اس پر انہوں نے اس کو بنیاد پر کہا کہ جی مس کنڈکٹ ان کا ظاہر ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بہت اہم نقطہ اس میں اٹھایا، انہوں نے کہا کہ جی ان کے اثاثوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، ناجائز اثاثے بنانے کا انہوں نے الزام عائد کیا اور پھر فرنٹ مینوں کے ذریعے دولت اکٹھی کرنے کا الزام انہوں نے عائد کیا، اور یعنی کہ ایک باقاعدہ جوڈیشل کمیشن میں ایک پہلا ریفرنس فائل ہو چکا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جناب وہ جو بار کونسلز تھی پاکستان بھر کی، انہوں نے جناب مطالبہ کیا ہے کہ جی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کو جو ہے از خود اس سے بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے اور ان کا یہ کیس سننا درست نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر پہلے بہت زیادہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ رضاکارانہ طور پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اس بینچ سے الگ ہوں، بلکہ انہوں نے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو دو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق، ان کو بھی جو ہے اس بینچ کا حصہ بنایا جائے. اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے کیونکہ آگے چل کے جو مزید دھول اڑنی ہے وہ آگے چل کے اڑنی ہے، کیونکہ کل پرائم منسٹر بھی اپنی پریس کانفرنس میں بطور صدر پاکستان مسلم لیگ نون یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کو نہ سنیں. اور ان کا کہ میں بطور پارٹی صدر بات کر رہا ہوں کہ ان کی جو ان کو ریزرویشنز ہیں کہ ان کے تمام تر فیصلے جو یک طرفہ ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ یہ کیس نہ سنیں. تو یہ یقینی بات ہے کہ آج چیف جسٹس نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں نوٹس جاری کیے جائیں گے. تو یقینی بات ہے مسلم لیگ نون جو اس وقت حکمران جماعت ہے وہ اس کو بھی نوٹس جائے گا، وہ بھی پیش ہوں گے. تو ان کا جو پہلا اعتراض آئے گا وہ انہی دو ججز کے حوالے سے ان کا اعتراض آئے گا کہ جی یہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. لیکن ایک جسے کہتے ہیں عجیب و غریب پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. اس طرح میں نے تو کبھی اپنی کورٹ رپورٹنگ کے کیریئر کے دوران نہیں دیکھا کہ کسی جج پہ کوئی اعتراض ہو اور وہ مضر ہو کہ وہ اسی بینچ کا حصہ رہے گا، بلکہ نہ صرف مضر ہو اور اس کی آڈیوز بھی سامنے آ جائے اور پھر بھی وہ وہی اگلے دن جا کے فیصلہ کرے جو آڈیو کے بیچ میں جو انٹینشن ظاہر ہو رہی ہے. جیسے جو سی سی پی لاہور غلام محمد ڈوگر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کو بحال کیجیے، آڈیوز آنے کے 2 دن کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا. نہ صرف وہ بینچ سے الگ نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ بھی دیا اور پھر اس پر 4-5 دن تک اس کے اوپر دستخط بھی نہیں کیا. لیکن سنا آج انہوں نے دستخط کر کے وہ فیصلہ بھجوا دیا گیا ہے جو حکومت پنجاب کو. اب حکومت پنجاب اب اعتراض یہ ہے کہ جی وربل حکم پہ اس کو کیوں اٹھایا گیا، ریٹن حکم پہ ہونا چاہیے تھا. تو ٹھیک ہے وہ اس کو بحال کر کے اس کے بعد انہوں نے ریٹن حکم دوبارہ سے نئے سرے سے جاری کر دینا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جب ایک بینچ پہ اعتراضات آ رہے ہیں تو ان ججز کو خود الگ ہو جانا چاہیے. یہی روایت ہے عدلیہ کی، اور اگر ایسا کریں گے تو ان جج صاحبان کی عزت میں اضافہ ہوگا، ان کی عزت میں کمی نہیں ہوگی. البتہ کچھ اور معاملات ہو تو اس حوالے سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا یہ سوچ رہے ہیں. لیکن یہ آگے چل کے اب اعتراضات بھی آئیں گے، ریفرنس بھی فائل ہوں گے، پاکستان بار کونسل کے وکلاء بھی پیش ہوں گے، ان کو بھی نوٹس کیا گیا اس کیس کے اندر، وہ بھی آ کے اعتراض کریں گے. تو یہ مزید دھول اڑے گی اور جب یہ دھول چھٹے گی تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن ایک امکان اور بھی ہے اور وہ امکان یہ ہے کہ یہ جو اسمبلیوں کا جو توڑنا ہے اس کی بھی کوئی بنیادی ایسی لاجک موجود نہیں ہے، کوئی وجہ موجود نہیں ہے. اس چیز کا بھی امکان موجود ہے کہ یہ بینچ کیس سننے کے بعد پرانی اسمبلیاں بحال کر دے تاکہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ تمام اسمبلی کے اکٹھے ہو سکے اور شفاف ہو سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.